नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंतखाबी सीज़न है, इंतखाबी मौसम है, और इंतखाबी मौसम में अजीब व गरीब बकवास करने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अपोजिशन कायदीन बार बार ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इस तरह के बकवास करने वालों में आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर आउटगोइंग होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जयराम रमेश कहते हैं। ये इस्तिलाह जो है जयराम रमेश इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आउटगोइंग पीएम कह रहे हैं। इसी तरह होम मिनिस्टर के बारे में वो कहते हैं कि आउटगोइंग होम मिनिस्टर। बहरहाल आज हम होम मिनिस्टर की बात से अपने खबर का आगाज़ नहीं करेंगे या अपने प्रोग्राम का आगाज़ नहीं करेंगे। आपको लिए चलते हैं मालीगांव से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लीडर और मालीगांव बलदिया के साबिक मेयर अब्दुल मलिक मोहम्मद यूनुस ईसा को गोली मार दी गई है। एक नहीं बल्कि तीन गोलियां मारी गई हैं, लेकिन वो बच गए हैं। ताहम उनके बारे में कहा जाता है कि उनके जिस्म में 3 गोलियां पेवस्त हुई हैं। एक आप देखेंगे लेफ्ट चेस्ट पर और दूसरे रान पर और हाथ पर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके ज़ख्म बहुत शदीद है, बहुत गहरे हैं और वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। पहले तो उन्हें एक मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर एक दूसरे अस्पताल उनकी हालत को देखते हुए मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लीडर हैं उन पर ये हमले का पहला वाक़या नहीं बल्कि बिहार में कुछ अरसे कबल 2 MIM के लीडरों को कत्ल कर दिया गया था। अब ये तीसरा वाक़या मालीगांव में पेश आया और मालीगांव आप अच्छी तरह जानते हैं वहाँ क्या जो असेंबली के रुकन हैं वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। लेकिन जहाँ तक अब्दुल मलिक मोहम्मद यूनुस ईसा का सवाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि कल रात देर गए तकरीबन 1:20 पर वो ओल्ड आगरा रोड पर वाक़ई एक दुकान के बाहर बैठे हुए थे कि नामालूम हमलावर वहाँ आए और उन्होंने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। और एक गोली उनके सीने के लेफ्ट साइड में पेवस्त हो गई, जबकि एक गोली रान में पेवस्त हो गई और तीसरी गोली उनके हाथ को ज़ख्मी करते हुए निकल गई। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करती है या फिर हमेशा की तरह अक्सर केसों में जो देखा जाता है कि कातिल जो होता है, हकीकी जो कातिल होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो बेचारे होते हैं वो फंस जाते हैं। और क्यों फंसते हैं हम पूछेंगे सज्जा साहब से। जी देखिए, अभी तो जैसा कि आपने मालीगांव का तज़किरा किया है तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है जी। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। सनसनीखेज़ वाक़या है। मालीगांव के लोगों में भी जो है इस वाक़े को लेकर तशवीश पाई जा रही है और जो है ज़ख्मी की जो है सेहत के लिए वहाँ पे दुआएं भी हो रही हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिकायत की है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनके जो है अरकान को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो देखिए महाराष्ट्र में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है ताकत क़द्र बेहतर है। जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगाबाद से मजलिस के MP रहे हैं, मुंबई से भी जो है मजलिस के MLA रहे हैं और फिर मालेगांव में भी जो है मजलिस ने साबिक में कामयाबी हासिल की थी। तो मजलिस ने अपना असर बनाया था। लेकिन इन हमलों के हवाले से, जैसे कि अभी आपने बिहार का हवाला दिया था, तो इन हमलों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि ये मामलात कुछ जो है वहाँ के पर्सनल मामलात भी हो सकते हैं, पार्टी या फिर जो है कोई सियासी मुक़ासिमत जो है इसके पीछे कार फरमा नहीं हो सकती है। जो भी हो, देखिए अभी तो जो है ये वाक़या हुआ है जिसको लेकर मालेगांव में जो है एक तरह की तशवीश है, बेचैनी है। जो भी हालात हों ये आने वाला वक्त बताएगा और जैसे जैसे जो है तहक़ीक़ात आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे जो है मामलात सामने आएंगे, जैसे जैसे मामलात को सामने लाया जाएगा ये हकीकत भी निकल के आएगी कि क्या हुआ था। देखिए माजी में भी आपको याद होगा कि असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पे भी जो है दिल्ली के नवाई इलाके में एक टोल प्लाजा के पास यूपी के इलाके में जो है फायरिंग हुई थी।
گاڑی پہ بھی جو ہے اسد اویسی کے، تو اس معاملے میں بھی اسد اویسی کا خود یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں بھی کون جو ہے عناصر اس کے پیچھے کار فرما تھے، یہ بات ابھی تک سامنے آ نہیں پائی ہے، گو کہ وہ جنہوں نے فائرنگ کی تھی وہ ابھی جیل میں ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بھی ضمانت منظور ہو گئی تھی، ان کو رہا کرا لیا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے جو ہے اس کیس کا تعاقب کرتے ہوئے ان کو دوبارہ جو ہے جیل میں پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، عدالتی جو ہے کارروائیاں جاری رکھی تھیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، مالیگاؤں کے اس واقعے پہ جو ہے یقیناً تشویش ہے، اور اس واقعے کی جو ہے حقیقت جاننے کے لیے بہت سارے لوگ حیدرآباد میں بھی اور مہاراشٹر میں بھی جو ہے خاص طور پہ مسلم برادری جو ہے بے چینی سے جو ہے حقیقت حال جاننے کی جو ہے کے لیے بے چین ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک قتل و غارت گری کا سوال ہے، اگر اسی طرح سیاستدانوں پر حملے ہوتے رہیں گے تو سمجھیے کہ پھر حالات بہت زیادہ خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی حملے کا شکار بنتا ہے تو پھر اس کے بعد انتخابی کارروائی بھی ہوتی ہے۔ ایکشن اور ری ایکشن کا جو مسئلہ ہے، جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جو کہتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے کبھی مسلمانوں کے خلاف بکواس نہیں کی، اس طرح کی باتیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ وہ دراصل ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ تو بہرحال ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایکشن اچھا ہو تو ری ایکشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور ایکشن خراب ہو تو پھر ری ایکشن کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور کسی کو بھی کمزور یا بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے، جس طرح کہ آج فرقہ پرست درندے اقلیتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ میں اچھی طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہمارے وزیر داخلہ، جن کے بارے میں جے رام رمیش کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ گوئنگ ہوم منسٹر ہیں، تو بہرحال یہ کوسے بھی منسٹر ہونے دیجیے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے جس انداز میں دہشت گردی پر قابو پایا ہے، کسی اور حکومت اس طرح دہشت گردی پر قابو نہیں پا سکی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کشمیر میں دہشت گرد ہیں یا پھر دہشت گردی سے وابستہ ہیں، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ سرکاری یعنی عہدیداروں پر، خاص طور پر پولیس وغیرہ پر یعنی سنگباری کرتے ہیں، تو ان کے رشتہ داروں کو، ان کے ارکان خاندان کو سرکاری ملازمتیں نہیں دی جائے گی۔ ہمارے وزیر داخلہ نے بہت اچھی بات کی، بہت انسانیت کی بات کی اور انصاف کی بات کی کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو یقین مانیے اسے روزگار نہیں دینا چاہیے، اگر کوئی سنگباری کرتا ہے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسے سرکاری نوکری سے دور رکھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جو فرقہ پرست درندے جو فرقہ پرستی میں ایک دوسرے کے سے مسابقت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو وزیر داخلہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کہ ان درندوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا ان کے رشتہ داروں کو پالیٹکس میں لانا چاہیے یا ان کے رشتہ داروں کو سرکاری کنٹریکٹ دینا چاہیے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی 2014 میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو ہر ہندوستانی کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 10 برس گزر گئے لیکن وزیر اعظم جھوٹے ثابت ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انہیں جھوٹا اس معاملے میں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دوں گا لیکن انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کھاؤں گا نہ دوسروں کو کھانے دوں گا، لیکن یہاں پر بھی ان کی جھوٹ پکڑی گئی ہے۔ تو بہرحال وزیر داخلہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 2014 سے لے کر آج کی تاریخ تک ملک میں موب لنچنگ یا ہجومی تشدد کے بے شمار واقعات پیش آئے۔ 15 سال سے لے کر آپ دیکھیں گے 70 سال کے ضعیف لوگوں، مسلمانوں کو، دلتوں کو قتل کیا گیا، انتہائی یعنی بہت ہی ظالمانہ انداز میں قتل کیا گیا۔ تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ ان دہشت گردوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان دہشت گردوں کے رشتہ داروں کو روزگار نہیں دیں گے، سرکاری ملازمتیں نہیں دیں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کہتے، یہ ان کے تعصب نہیں یا جانبداری نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ دلت لڑکیوں کے جو عصمت ریزی کے واقعات پیش آئے ہیں، ہاتھرس میں کس طرح اعلیٰ ذات کے درندوں نے، آپ دیکھیں گے کہ ایک دلت بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، اس کی اجتماعی عصمت ریزی کی، اس بچی کے جسم کے ہڈیاں توڑ دیے، اور جب وہ انتقال کر جاتی ہے، جب وہ قتل کر دی جاتی ہے تو اس کی جو آخری رسومات انجام دی جاتی ہے۔ دلتوں میں یہ اصول ہے کہ وہ رات کے اوقات میں اپنی
جو بھی مرتے ہیں ان کے آخری رسومات انجام نہیں دیتے، لیکن پولیس نے وہاں پر پوری اپنی نگرانی میں آخری رات دیر گئے اس بچی کی آخری رسومات بھی انجام دی۔ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں اس بارے میں بھی اپنے منہ پر تالا ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاتھرس ہو یا کہیں پر بھی جہاں کہیں دلتوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ منہ کالا کیا جاتا ہے، تو اس طرح کے درندوں کا منہ کالا کرنے کے لیے ان کے پاس کیا عزائم تھے یا انہوں نے کن منصوبوں پر عمل کیا؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو نوکری نہیں دیں گے، نہ ان کے ارکان خاندان کو نوکری دیں گے؟ اور آپ کو بتا دوں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ڈیش ڈیش کو اس طرح کی جو گندی نعرے لگاتے ہیں، وزیر داخلہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کے رشتہ داروں کو یہ روزگار دیں گے؟ کیا ان کے رشتہ داروں کو یہ ملازمتیں دیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں بولتے ایک ہیں کرتے ایک ہیں، اور کیوں کرتے ہیں یہ پوچھیں گے سجاد صاحب سے۔ جی دیکھیے، یہ الیکشن کے دوران میں آپ نے دیکھا 2-3 مہینوں کے درمیان میں مسلمانوں کے حوالے سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں کے منہ سے صفا کی بے رحمی اور جو ہے کیا کیا مطلب الفاظ استعمال کریں گے ہم، بہرحال مسلمانوں کے حوالے سے غیر اہمیت والا جو ہے ان کا رویہ تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے لیے مسلمان ایک آسان نشانہ ہے، مسلمانوں کو کچھ بھی کہہ دو کوئی کچھ نہیں کہے گا، مسلمانوں کا قتل عام کر دو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ 2002 میں قتل عام کیا گیا مسلمانوں کا، کس نے کہا کیا کہا؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ہے ہمت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم مودی نے کھلے عام مسلمانوں کو جو ہے نشانہ بنانا شروع کیا، انہوں نے کیا تھا آپ کو بھی یاد ہے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے تمہاری جو ہے جائیدادیں، تمہاری سونا، تمہاری منگل سوتر چھین کر مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے گا، زیادہ بچہ پیدا کرنے والوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور جو ہے ان گھس پیٹیوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کو جو ہے درانداز بھی کہہ رہے ہیں، آپ مسلمان کو جو ہے زیادہ بچہ پیدا کرنے والا کہہ کے جو ہے آپ اس کی جو ہے توہین بھی کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے اس کے ساتھ اتنا سرد رویہ آپ کا ہے۔ اور باضابطہ وزیر اعظم نے کئی جلسوں میں کہا کہ مسلمانوں کو جو ہے میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں کو ریزرویشن دینے نہیں دوں گا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ SC/ST کا ریزرویشن چھین کر یہ جو اتحاد ہے یہ مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے، لیکن میں جیتے جی ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ ریمارک کس پہ کیا جا رہا ہے؟ مسلمان پہ۔ دھمکی کس کو دی جا رہی ہے؟ مسلمان کو۔ ڈرایا کس کو جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ اور جو ہے عجیب و غریب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سن 2014 سے لے کے آج تک ہم نے یہی دیکھا، اخلاق احمد سے کہانی شروع ہوتی ہے ریاض صاحب، دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، دادری واقعات بالکل، چاہے وہ اخلاق احمد کی بات ہو، چاہے جو ہے فیلو خان کی بات ہو، چاہے جو ہے حافظ جنید کی بات ہو، چاہے وہ ٹرین میں جو ہے ایک سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے جو ہے 2 داڑھی والے مسلمانوں کو جو ہے گولی مار کر ہلاک کرنے کی بات ہو، شہید کرنے کی بات ہو، کس طرح کے واقعات ہم دیکھیں گے، کس طرح کے واقعات پہ خود وزیر اعظم نے اس سے پہلے جو ہے اسمبلی انتخابات میں کہا تھا کہ یہ جو ہے CAA کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یہ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کو کپڑوں سے پہچانو۔ کون احتجاج کر رہے تھے؟ مسلمان ہی تو احتجاج کر رہے تھے۔ شاہین باغ میں جو ہے جو تحریک چلی تھی وہ کس کی تحریک تھی؟ مسلمانوں کی ہی تحریک تھی۔ آغاز آئین میں مداخلت کی جو ہے خلاف جو ہے تحریک کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے آغاز ہوا تھا۔ یہاں کے نوجوان جو ہے باہر آئے تھے، باپردہ خواتین، حجاب والی لڑکیوں نے جو ہے احتجاج کیا تھا CAA کے خلاف۔ سب سے پہلا جو ہے آواز جو بلند کی گئی تھی پولیس والوں کے ظلم کے خلاف، جب جامعہ میں پولیس نے گھس کے مارا تھا طلباء کو، تو سب سے پہلے حجاب والی طالبات نے آواز اٹھائی تھی۔ جی ہاں بالکل۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کرناٹک میں کس طریقے سے حجاب کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس طالبہ کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے جس نے جو ہے تکبیر کا نعرہ لگایا تھا۔ مسکان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو کیوں اس طالبہ نے بیچ کالج کے احاطے میں ان طلباء کے خلاف تکبیر کا نعرہ لگایا؟ کیوں اس بچی کو جو ہے تکبیر کا نعرہ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟
یہ ان کی زبان، ان کی بدزبانی، ان کی دھمکیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے آج پورا انڈیا مودی کے خلاف کھڑا ہے، بی جے پی کے خلاف کھڑا ہے۔ آپ پوری آج تک کی 6 مرحلے آپ دیکھ لیجئے الیکشن کے، پورا کا پورا 100% جو ہے یہ موجودہ اقتدار کے خلاف ووٹنگ ہو رہی ہے۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا دلت، کیا جو ہے عیسائی، کیا سکھ، ہر طبقہ سماج کا نہیں چاہتا کہ یہ جو بانٹنے والے لوگ ہیں، یہ جو دھمکیاں دینے والے لوگ ہیں، یہ جو ہے ایک طبقے کو نشانہ بنانے والے لوگ ہیں، یہ جو مہنگائی جو ہے ہمارے سروں پہ تھوپنے والے لوگ ہیں، یہ بے روزگار اس ملک کے نوجوان کو بے روزگار کرنے والے لوگ ہیں، یہ سی اے کے نام پہ آئین میں مداخلت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مزید اقتدار میں رہنا اس ملک کے لیے خطرناک ہے۔ یہ اس ملک کا شہری جو ہے اپنے ووٹ کے ذریعے میسیج دے رہا ہے۔ جی 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 بہرحال ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ سجاد صاحب نے جو کہا ہے بہت اچھی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ سارا ہندوستان، سارا انڈیا جو ہے وہ مودی کے خلاف ہے، بی جے پی کے خلاف ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن قائدین کہہ رہے ہیں کہ سارا انڈیا تو بی جے پی کے خلاف ہے، لیکن الیکشن کمیشن بی جے پی کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مودی کس طرح یعنی ایک بکواس ہی کہا جا سکتا ہے اسے، کیونکہ یاد رکھیے جو محب وطن ہندوستانی ہوتا ہے وہ ہندوستان کے خلاف، عوام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا اس کا فرض ہوتا ہے، اور ہم بحیثیت صحافی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً یہ بکواس ہے جو اقلیتوں کے خلاف مودی کر رہے ہیں یا پھر امت شاہ کر رہے ہیں اور یا پھر کوئی دوسرے بی جے پی قائدین کر رہے ہیں۔ کم از کم آپ دیکھیں گے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس عہدے پر فائز ہیں۔ اب پرینکا گاندھی نے ایک واضح طور پر کہا، جب انہوں نے کہا کہ مجرے کی بات کی، تو آپ دیکھیے یہ مجرا وغیرہ جس انداز میں یہ غیر جمہوری الفاظ ہیں، غیر پارلیمانی الفاظ ہے۔ غیر جمہوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت میں یہ مجرے کا تصور نہیں تھا، بلکہ جو شہنشاہیت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، اس میں یہ مجرے کا یعنی تصور پایا جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج انہیں آرٹسٹ کہا جاتا ہے، کل جو مجرا کرتے تھے انہیں آرٹسٹ نہیں کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی ذہنیت کی بات ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی ذہنیت کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مجرے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور بہرحال پرینکا گاندھی نے انہیں ایک اچھا راستہ دکھایا اور کہا کہ مودی جی آپ کو اپنے آپ کا نہیں تو کم از کم اپنے عہدے کا خیال رکھیے۔ یہ بہت ایک چھوٹی سی لڑکی، مودی کے سامنے تو وہ لڑکی ہی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اپنا خیال نہیں تو کم از کم اپنے عہدے کا خیال رکھیے۔ بہرحال ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی جس انداز میں مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وقت ہر کسی کا بدلتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن ہندوستان کے لیے حقیقت میں اچھے دن ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ہم بات کرتے ہیں جس انداز میں انتخابات کی ہم نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہمیشہ انقلاب کا مرکز رہا ہے اور ہمیشہ ملک دشمن طاقتوں کے خلاف وہاں سے آواز اٹھی ہے۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علی گڑھ موومنٹ جب چل رہا تھا، علی گڑھ یونیورسٹی جب قائم ہوئی تھی، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ انگریزوں کے فیور کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے نکلنے والی آوازوں نے، وہاں سے نکلنے والے دیش کے جیالوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی جس کا نام رکھا جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح نوجوت سنگھ سدھو نے کہا کہ بی جے پی جو ہے وہ کالے انگریز ہے، تو اس کے خلاف بھی آواز اگر کسی نے اٹھائی ہے پہلی تو وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تاریخ رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم چلتے ہیں طوفانوں کی طرف، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک طرف تو سیاسی طوفان ہے، طوفان بدتمیزی یعنی فرقہ پرستی کا طوفان ہے، اور یہ جو بوکھلاہٹ کے شکار ہو کر بی جے پی قائدین، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، امت شاہ ہو، جس انداز میں بات کر رہے ہیں اس کا طوفان ہے، یعنی طوفان بدتمیزی۔ اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ ایک طوفان آیا ہے ریمل سائیکلون۔ اس میں اب تک آپ کو بتانا ضروری ہے کہ مغربی بنگال میں 6 اور بنگلہ دیش میں 10 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ خود ہماری ریاست تلنگانہ میں شدید بارش، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل کس قدر بارش ہوئی ہے، 13 زندگیاں تلف ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو مہلوکین ہیں ان کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اور سجاد صاحب آپ کو بتا دوں کہ ناگر کرنول میں 7 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے ہیں، جبکہ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں 4 افراد فوت ہوئے ہیں، جن میں محمد رشید 35 سالہ اور محمد آپ دیکھیں گے کہ جمیل بھی شامل ہیں جن کی عمر 3 سال ہی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کے لیے جو حکام ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ شہر ہمارا پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ایسے میں جو سسٹم ہونا چاہیے ڈرینیج وغیرہ کا، وہ سسٹم ہمارے پاس ایسا لگتا ہے کہ کولیپس ہو گیا ہے۔ جی بالکل، یقیناً دیکھیے ابھی آپ نے جیسا کہ بات کہی ہے طوفانوں کی، تو کولکتہ میں طوفان نے بڑی تباہی مچا دی ہے، اور اتنا بڑا شہر، میٹروپولیٹن سٹی،
اور اتنا شاندار شہر آج پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کولکتہ کے کئی علاقے زیر آب ہیں، تو یقیناً جو ہے دیکھیے کولکتہ کی بات تو ہم کرتے ہیں، وہاں تو طوفان آیا ہوا ہے اور بہت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کل رات سے ہی وہاں پہ جو ہے طوفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور اتنی مطلب تیز بارش ہے کہ ایک پل میں وہاں کے کئی علاقے جو ہے پانی میں ڈوب گئے تھے، کئی بستیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ تو وہاں تو خیر سمندر کے ساحل سے ٹکرانے والے طوفان کا معاملہ ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں گے کولکتہ کے علاوہ بھی دیگر شہروں کو، چنئی سے بھی آپ نے جو ہے خبریں سنی ہوں گی کہ وہاں بھی جب بارش ہوتی ہے تو کئی علاقے زیر آب آ رہے ہیں، کئی علاقوں میں پانی جمع ہو رہا ہے، کئی بستیاں 1-1 فلور تک پانی میں ڈوب رہی ہیں، کئی عمارتوں کے جو ہے جو سیلرز ہیں وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ حیدرآباد کی بھی ہم بات کریں گے تو دیکھ رہے ہیں، ہم حیدرآباد کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی بارش میں یہاں کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے، سڑکیں جھیل میں بدل جاتی ہیں، کئی عمارتیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں، کئی بستیاں پانی میں ڈوب جاتی ہیں، اور لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے وہاں سے جو ہے نکالنا، محفوظ مقامات پہ منتقل کرنا پڑتا ہے۔ تو یقیناً دیکھیے موسموں میں شدت آ رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری انتظامیہ آج ہم جو ہے 21ویں صدی کے انتہائی عصری ترین دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے آسمانوں کو جو ہے خاک چھاننے لگے ہیں، جو ہے آسمانوں کو جو ہے زیر کرنے لگے ہیں، لیکن کیا ہم زمین کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی مناسب بلدی نظام جو ہے تیار کرنے کے لیے بھی ہم سنجیدہ ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آج کولکتہ میں پانی بھرا ہوا ہے، اس سے پہلے چنئی میں پانی بھرا ہوا تھا، لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد میں جو ہے ستمبر کی بارش نے ستم جو ہے مچا دیا تھا۔ سارے شہر کو یاد ہے کہ کئی بستیاں کئی دنوں تک پانی میں ڈوبی رہی تھیں، اور آنے والے موسم کے بارے میں بھی جو ہے یہ پیش قیاسی کی جا رہی ہے کہ جتنی شدید گرمی تھی، جتنی شدید سردی تھی، اس سے کہیں زیادہ شدید بارش ہوگی حیدرآباد میں۔ یہ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی ہے۔ تو کیا سرکار اور محکمہ بلدیہ اور بلدیہ کی ٹیمیں اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے بلدی نظام، ہمارے جو ہے سیوریج کے نظام، ہمارے پانی کے نکاسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ کیا ہم ماضی کی غلطیوں سے، ماضی کے پریشانیوں سے، ماضی کے جو ہے مصیبتوں سے کیا ہم کچھ سبق سیکھ پائے ہیں، یا پھر اپنے شہر کے لوگوں کو یوں ہی پانی میں ڈوبنے دیں گے، اپنے گھروں کو تباہ کرنے دیں گے؟ ایک پل میں گھر تباہ ہو گئے تھے، بستیاں دیکھیے، بشیر بدر نے کہا تھا، مشہور شاعر گزرے ہیں، اللہ ان کو جو ہے ان کی روح کو جو ہے سکون دے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک گھر بنانے کے لیے جو ہے عمر گزر جاتی ہے انسان کی، لیکن ایک بارش میں جو ہے گھر کی سارا سامان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ موجودہ حکمرانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور محکمہ بلدیہ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے بلدیہ سے جڑے تمام، چاہے وہ کارپوریٹرز ہوں، چاہے وہ ایم ایل ایز ہوں، چاہے وہ ایم پی ہوں، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی جو مصیبتیں اب ہم پہ نازل ہونے والی ہیں عالمی حدت کی وجہ سے، اس کا جو ہے توڑ ہم کیا کریں گے۔ بہرحال سجاد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یعنی طوفان و باران کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہاں پر جو مضبوط درخت ہیں وہ جس طرح اکھڑ جاتے ہیں، اپنے جڑوں سے اکھڑ پڑتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن ٹاور سے زمین چاٹنے لگتے ہیں، یا پھر آپ دیکھیں گے ہزاروں مکانات ہیں جو منہدم ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے تناظر میں جو حالات ہیں، جو حالات ہیں اس کے تناظر میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح مضبوط درخت جڑوں سے کیا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ سیکھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی بہبود کے لیے کام کریں گے۔ بہرحال ناظرین، چلیے یہ تو رہی آفت سماوی، لیکن یاد رکھیے کہ آفت سماوی اس وقت ہوتی ہے جب انسان قدرت سے بغاوت کرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال کیسے بغاوت کرا یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، جس طرح سجاد صاحب نے بھی کہا کہ جو حدت کا سوال ہے، اس طرح کے جو واقعے ہیں، عالمی حدت کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت ہی ڈینجر ہے۔ اور ویسے بھی جہاں تک کھیل کود کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ آج کل سب سے زیادہ جو شور مچا ہوا ہے ہمارے ملک میں وہ ہے آئی پی ایل کا جو کل فائنل کھیلا گیا۔ اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح سن رائزرز حیدرآباد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ اس نے ٹاس جیت کر
پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا. بہرحال جس کی قسمت میں جیت ہوتی ہے وہ جیتتا ہے، اور جو جیتتا ہے وہی سکندر کہلاتا ہے. بہرحال آپ کو بتا دوں کہ آئی پی ایل میں جو رقم کی تقسیم عمل میں آئی ہے تقریباً 46.5 کروڑ روپیز کے ایوارڈز تقسیم عمل میں لائے گئے، جس میں KKR کلکتہ نائٹ رائڈرز، اب شاہ رخ خان بھی بہت خوش ہے تو اس ٹیم کو 20 کروڑ روپے بطور انعام ملے ہیں، جبکہ سن رائزرز حیدرآباد کو 13 کروڑ روپے انعام کی رقم دی گئی ہے. RR کو 7 کروڑ اور RCB کو 6.5 کروڑ روپے انعام دیا گیا ہے. تو بہرحال اورنج کیپ حاصل کرنے والے وراٹ کوہلی، جنہوں نے آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی شاندار انہوں نے اسکور کیے 741 جو جملہ اسکور تھا، اسے دیکھتے ہوئے انہیں اورنج کیپ دیا گیا اور 10 لاکھ روپے انہیں ملے ہیں. اور تلنگانہ یعنی حیدرآباد کے جو حیدرآباد سن رائزرز کے جو نتیش کمار ریڈی ہیں، انہیں ابھرتے ہوئے کھلاڑی کا 20 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا ہے. تو یہ ہے کھیل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے. لیکن سجاد صاحب، اگر آپ چاہیں یہ تمام خبریں پیش کر دیں، لیکن ایک خبر اگر آپ پیش نہیں کریں گے تو یہ سمجھے کہ آپ مظلوموں سے دور ہے، کمزوروں سے دور ہے، ان کی تائید اور حمایت سے دور ہے. میری مراد ہے فلسطین کا اس قدر برا حال ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل نے درندگی کی حد کر دی ہے. عالمی عدالت انصاف نے اسے واضح طور پر کہا ہے کہ رفح پر حملے سے گریز کرے، حملہ روک دے. لیکن آپ کو بتا دوں وہاں ایک کیمپ پر، بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر اس نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 75 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا اور 275 جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے، اور یہ جو شہید ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر زندہ جل گئے ہیں. سجاد صاحب جی بالکل دیکھیے، ایسے کہا جاتا ہے کہ ایسے ہتھیار استعمال اللہ رحم کیے کرے جس سے جو ہے وہاں پہ آگ لگ گئی. ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے جس سے وہاں دھماکہ ہونے کے بعد آگ پھیل جائے، آگ لگ جائے، جس کے نتیجے میں کئی 35 لوگوں کی خبر آ رہی ہے کہ زندہ جو جل کے جو ہے شہید ہوئے ہیں، اس میں 35 لوگ ہیں. تو اتنی بھیانک جو ہے اسرائیل یہ صفاقی دکھا رہا ہے، اتنے بھیانک جو ہے مسلمانوں کے خلاف وہ جو ہے اتنا خوفناک حملے کر رہا ہے. اور افسوس کا مقام ہے کہ عالم اسلام آج بھی جو ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی تماشبین بنا ہوا ہے، آج بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس ظلم کو جو ہے روک سکیں. یہ جو پہلے تو آپ نے غزہ کو تباہ و تاراج کیا، مٹی بنا دیا، اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو باز آباد کرنا ناممکن ہے. وہاں سے لٹے پٹے لوگ وہیں جو ہے 35-40 ہزار 50 ہزار کے قریب جو ہے شہید ہوئے ہیں. اور جو بچ گئے تھے لٹے پٹے لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کو جو ہے کھینچنے کے لیے وہاں رفح میں پہنچے تھے، ان پہ بھی جو ہے گزشتہ شب بمباری ہوئی ہے. اور افسوس کا مقام ہے کہ بہت ہی مہلک بم استعمال کیے گئے ہیں، بدترین صفاقی کا جو ہے مظاہرہ کیا گیا ہے، اور انسانیت کو جو ہے دہلا دینے والے واقعات وہاں پہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. یقیناً دیکھیے بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جو اس حملے کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی بھی جو ہے اب باقی دنیا کے لوگوں کو اسرائیل کے ہاتھ روکنے کے لیے، اسرائیل کے ہاتھ باندھنے کے لیے کام کرنا ہوگا. اور سب سے اہم کام جو ہے عالم اسلام کو جو ہے اس سلسلے میں کرنا ہوگا. بہرحال ہم بیان بازی سے کام لیتے ہیں، ہم کردار کے نہیں بلکہ گفتار کے غازی بن گئے ہیں. اور بہرحال ناظرین ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.